बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने इस शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, हमारे साथ इब्राहिम राजा साहब मौजूद हैं। और राजा साहब, क्या हाल है आपका? मैंने आज प्रोग्राम दो टोक नहीं कहा, मेरा ख्याल है कि हमें इसी तरह चलना चाहिए। ये भी आप ही का शो है और हमारा शो है, तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। हाशमी साहब, मैं शहर इक़्तिदार में तकरीबन खैरियत से हूँ और जो लंदन हमारी सियासत का एक दूसरा मरकज़ है बहुत बड़ा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी वहाँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और वहाँ की जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से कवर भी कर रहे होंगे और बड़ी मज़े की आपने कुछ खबरें भी वहाँ से कलेक्ट की होंगी जो आज हम अपने नाजरीन से शेयर करेंगे। राय साहब, खबरें अक्सर लोग ये कहते हैं कि खबरें तो सारी आपके पास हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट्स लंदन की हैं वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब हैं। नवाज शरीफ साहब सुनने में आ रहा है कि कोई तकरीर करने के मूड में हैं और वो तकरीर बहुत जल्द करेंगे, कौम से खिताब करेंगे यहाँ से। उसी तरह किसी जलसे में मरीम नवाज जाएंगी और फिर ये खिताब होगा। पॉलिटिकल गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर। जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस हैं सर, इसकी डेट अनाउंस भी हुई है, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और काफ लीग भी बहुत एक्टिव इस वक्त हुई है और नाज़मीन के हवाले से भी ऑब्वियसली जो फ्यूचर हम देख रहे हैं लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर काफ़ी सारी बैठक्स यहाँ पे हो भी रही हैं और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना जोर लगाना है और यही मौका है कि जब अपने आप को ये निचले लेवल पर भी मजबूत कर सकते हैं। लेकिन सर, ये तो खैर सिचुएशंस डेवलप हो रही हैं। मैं आपको उस मीटिंग की तरफ लेकर जाऊंगा क्योंकि खबर आपके पास है आज, और वो खबर है मुराद अली शाह के हवाले से। आपको याद है लास्ट हमने प्रोग्राम के अंदर शहबाज शरीफ के हवाले से कुछ बातें अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस की थी और किस तरह कहा गया कि हाथ ज़रा होला रखो। मुराद अली शाह साहब ने भी कुछ आर्मी चीफ से कुछ कहा और आर्मी चीफ ने भी उन्हें कुछ कहा। तो सर, मेरा ख्याल है कि पर्दा उठा दिया जाए और लोगों को बताएं कि ये सियासतदान आवाम के सामने जब जाएंगे, आवाम की अदालत में जाते हैं तो कुछ और कहते हैं, और जब ताकतवर हलकों के सामने बैठते हैं तो इनकी आवाज़ भी नहीं निकलती। हाँ, निकलती ज़रूर है, सिर्फ अपने लिए, कौम के लिए नहीं। जी हाशमी साहब, जब ये जलसे जुलूस करते हैं और अगर आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुने बड़े गौर से, तो वहाँ तो ऐसे लगता है कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इनका बड़ा ही सख्त स्टैंस है। आसिफ अली जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट को ताने इस तरह मारते हैं कि देखें जी, मेरा तो डोमिसाइल कमज़ोर है, यानी मेरा डोमिसाइल सिंध का है, इस वजह से इस्टेब्लिशमेंट मुझसे बड़ी सख्ती करती है, मियाँ नवाज शरीफ से निस्बतन नरमी करती है। यानी जब ये आवाम से बात कर रहे होते हैं तो अपना एक बिल्कुल अलग से बयानिया बनाते हैं, लेकिन जब ये फौजी क़यादत के सामने बैठते हैं तो वहाँ ये अल्फाज मैं अब इस्तेमाल कर रहा हूँ कि भीगी बिल्ली बन जाते हैं। अब ये जो हाई प्रोफाइल सांप सूंघ जाता है राय साहब, सांप सूंघ जाता है, सख्ता तारी हो जाता है। और वो सख्ता इसलिए तारी हो जाता है कि इन्होंने अपने आप को फर्मा बरदार ताबेदार जाहिर करना होता है और ये जाहिर करना होता है कि हम आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, आप जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप अगर हमसे कुछ सवाल करेंगे तो हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं सिवाय इसके कि हम खामोश रहें या आपकी हाँ में हाँ मिला दें। अब ये जो हाई प्रोफाइल मीटिंग थी जिसमें जनरल बाजवा शरीक थे, जनरल फैज़ शरीक थे और उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी थी अफ़गानिस्तान से अमेरिका की विड्रॉल पर, तो एक तो हमने अपने व्यूअर्स को बताया था कि किस तरह से मुशाहिद हुसैन सैयद ने जनरल बाजवा से ये कहा था कि हमारी जो क़यादत है मुस्लिम लीग नून की, यानी मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज़, उनके ऊपर आप ज़रा हाथ हल्का रखें। अब जनरल बाजवा जो हैं वो बड़ी पूरी तैयारी के साथ गए हुए थे, जनरल फैज़ भी बड़ी तैयारी के साथ गए हुए थे और लग रहा था कि उनको कोई अंदाज़ा था कि कुछ सियासी नोयत के भी उनसे ये सवालात कर लेंगे पार्लियामेंटेरियंस। इसलिए ऐसा एक महसूस हुआ वहाँ जो मेरे ज़राए मौजूद थे, यानी कुछ पार्लियामेंटेरियंस जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ऐसा लगा कि जनरल बाजवा के पास और जनरल फैज़ के पास हर सियासी सवाल का भी जवाब था। अब इसी मीटिंग में एक तरफ तो शहबाज शरीफ बैठे हुए थे, बिलावल भुट्टो बैठे हुए थे बड़े ताबेदार बन के, तो मुराद अली शाह से मुखातिब हुए जनरल बाजवा खुद, और उस वक्त मुखातिब हुए जब तालिबान की बात हो रही थी और ये बात भी हो रही थी कि अफ़गान तालिबान ने अगर काबुल पर कब्ज़ा कर लिया तो फिर हमारी क्या पॉलिसी होगी, क्या हम उनको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि जनरल बाजवा ने इस मीटिंग में ये कहा था कि अगर अफ़गान तालिबान ने काबुल पर कब्ज़ा कर लिया
تو پھر خدشہ یہ ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان بھی تقویت پکڑ سکتی ہے۔ اب اس پر جب بریفنگ دے رہے تھے تو کسی پارلیمنٹرین نے پوچھا تو ہماری کیا پالیسی ہوگی، کیا ہم تیار ہیں؟ جنرل باجوہ نے کہا کہ جناب ہم تو تیار ہیں، یعنی فوج تو تیار ہے۔ پہلے جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، پورا نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ فوج آگے لے کر بڑھی، ہم نے اپنے حصے کا کام بھی کر دیا۔ 90% جو پاک افغان بارڈر ہے ادھر ہم نے باڑ بھی لگا دی۔ لیکن ذرا آپ بتائیں کہ آپ لوگ پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ تیار ہیں؟ سب سے پہلے انہوں نے اشارہ کیا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک رپورٹ تیار کی تھی اور وہ رپورٹ ہم نے مراد علی شاہ سے بھی شیئر کی، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ چونکہ سندھ کے چیف ایگزیکٹو ہیں، یہ رپورٹ ان کے محکموں کو بنانی چاہیے تھی اور ہم سے شیئر کرنی چاہیے تھی کہ ہم اس کے اوپر کوئی ایکشن کریں۔ لیکن ہم نے اپنی انٹیلیجنس گیدرنگ کی اور اس کی بنیاد پر ان کو بتایا کہ طالبان کے جو ہمدرد ہیں، طالبان کے جو لواحقین ہیں، طالبان کے جو دوست ہیں، انہوں نے کراچی میں ملینز آف ڈالرز کی سرمایہ کاری کی۔ یہ جنرل باجوہ کے الفاظ تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں کہ کیا اس کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے، کیا ہم نے اس بارے میں ان کو رپورٹس نہیں دیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان رپورٹس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی کسی قسم کا نہ ہم سے کہا کہ آپ ایکشن لیں۔ ہم جب کوئی اس طرح کے ایکشن وہاں پہ لیں، جس طرح رینجرز وغیرہ کبھی کبھار وہاں پہ ایکٹ کرتی ہے جب جرائم جو ہیں حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو پھر اس کو ایک پولیٹیکل ایشو بھی بنا لیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مراد علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، تو ذرا ہمیں بتائیں، اور یہ جو باقی پارلیمنٹرینز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی بتائیں کہ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں۔ اب اس پر مراد علی شاہ سے جو 2-3 پارلیمنٹرین سے انہوں نے بھی پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ وہاں پر اس طرح کی ان کے جو سمپتھائزر ہیں اور ان کے جو کچھ فرینڈز ہیں اور ان کے ہمدرد ہیں، انہوں نے کوئی اس طرح کی سرمایہ کاری کی تھی اور کوئی رپورٹ تھی؟ تو مراد علی شاہ وہاں پر بالکل خاموش ہو گئے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے ذرائع نے الفاظ استعمال کیے، انہوں نے کہا کہ ایک سکتہ ان پہ طاری ہو گیا، اور انہوں نے جنرل باجوہ کی اس بات کو بالکل بھی ڈینائی نہیں کیا۔ اچھا، یہ تو ہو گئی مراد علی شاہ کی بات۔ اب آ جائیں تو سر ہمدردی، راز صاحب ہمدردی کس کے ساتھ ہے؟ کچھ لوگ جن کا نام کوئی سامنے آیا، کن لوگوں سے ہمدردی کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، نام چونکہ یہ فورم بڑا تھا اور بھی پارلیمنٹیرینز موجود تھے، لیکن جو جنرل باجوہ کی ٹون تھی اس سے لگتا یہ تھا کہ انہوں نے پوری ڈیٹیلز جو ہے، یعنی ان کے ادارے نے وہ شیئر کی ہیں وزیر اعلیٰ سندھ سے، لیکن اس کے اوپر جس طرح کا ایک ریکوائرڈ ایکشن ہونا چاہیے تھا، جس قسم کی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا سندھ گورنمنٹ کو، اس قسم کی ذمہ داری کا انہوں نے مظاہرہ نہیں کیا۔ اچھا، اس کے بعد ایک تو ہو گئی وزیر اعلیٰ سندھ والی بات۔ اس کے بعد جب سابق فاٹا کی بات ہوئی کہ ادھر ڈیولپمنٹ کا کیا بنا، اب ظاہر ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ پاک آرمی نے بڑا زبردست آپریشن پہلے کر کے دہشت گردوں سے اس علاقے کو آزاد کروایا تھا، پھر وہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹی شروع کروائی۔ تو انہوں نے کہا کہ فاٹا کے متعلق کسی نے سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ فاٹا جو سابق فاٹا تھا اس کے لیے خصوصی فنڈز جو ہیں وہ جاری کیے گئے۔ اب آپ ذرا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے پوچھیں کہ انہوں نے ان فنڈز کا کیا استعمال کیا اور کیا جس طرح کی ڈیولپمنٹ ان کو وہاں پہ کروانی چاہیے تھی وہ کروائی۔ وہ ساری ڈیولپمنٹ تو ہم نے کروائی۔ اب جب دیکھا گیا کہ وزیر اعلیٰ کے پی، تو وزیر اعلیٰ کے پی جو ہے اس وقت اس سیٹ پر موجود ہی نہیں تھے، اور لگتا ہے ایسا تھا کہ شاید ان کو کوئی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اب بال جو ہے ان کے کورٹ میں بھی آئے گی، تو اس لیے وہ بریفنگ کے دوران ہی وہاں سے چلے گئے تھے۔ تو یہ جو ہے دو چیزیں وہاں پر، یعنی کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں ان کے حوالے سے، اور جو آپ کے چیف منسٹر سندھ ہیں ان کے حوالے سے جو تحفظات جو ملٹری قیادت نے اس اجلاس میں ظاہر کیے وہ اس قسم کے تھے۔ خاص طور پر یہ چیف منسٹر سندھ کے حوالے سے بڑا تشویشناک یہ معاملہ تھا کہ ایک پوری کمپریہنسو رپورٹ جو ہے وہ پاک فوج کے ادارے نے ان کے حوالے کی، لیکن اس رپورٹ پر عمل نہیں ہوا۔ اور بعد میں ہم نے دیکھا ہے کہ بار بار جب بھی رینجر وہاں پہ ایکشن کرتی ہے تو پھر اس کو ایک سیاسی رنگ دینے کی کوشش کرتی ہے۔ جی ہاں، حالانکہ وہ صاف، یعنی اس کے اوپر ایویڈنسز بھی ہوتے ہیں کہ یہ ایک نیکسس ہوتا ہے،
جو آپ کے سیاسی عناصر ہیں ان کا، دہشت گردوں کا، بھتہ خوروں کا، جو وہاں پہ قتل و غارت گری میں ملوث ہیں، تو یہ پورا نیکسس ہوتا ہے. لیکن جب بھی اس کے اوپر رینجرز جب ایکٹ کرتی ہے تو پھر اس کو آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے، اور ایک آپ سیاسی نیریٹو جو ہے وہ بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بھی ڈسکشن جو ہے اس اجلاس میں ہوئی. سر یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آرمی چیف جب وہاں پہ گئے ہوں گے تو obviously ہوم ورک پورا کر کے گئے ہوں گے نا، کہ انہیں پتا تھا کہ مجھ سے کیا سوال کیا جا سکتا ہے اور کس قسم کی رابطے کیے جائیں گے، کیا چیز ان کے سامنے رکھی جا سکتی ہے. تو انہوں نے ان لوگوں کو جن کے ساتھ میں تو اسے خط و کتابت ہی کہوں گا، جو چلتی رہی اور انہیں کہا گیا کہ آپ ایکشن لیں، وہ نہیں لیتے رہے، تو obviously ان کو آئینہ دکھانا بہت ہی ضروری تھا. لیکن آج مریم نواز صاحبہ نے عمران خان کے حوالے سے جو کچھ کہا، کوشش کی کہ ایک عوام کے سامنے جا کر ایک نیریٹو ڈیولپ کریں کہ جو شخص ساری عمر کرکٹ کھیلتا رہا وہ فورن پالیسی پر کس طرح عمل درآمد کرے گا، اسے فورن پالیسی کا کیا پتا. سر مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی. مجھے بات اس لیے ہضم نہیں ہو رہی کہ مریم نواز کے پاس کیا کوالیفیکیشن ہے. آپ شاید یا ہمارے سننے والے بعض جو پرو نون لیگ ہیں یا نون لیگ کے ساتھ بہت ہی زیادہ وابستگی ہے، انہیں شاید یہ بات پسند نہ آئے کہ کیا قابلیت ہے مریم نواز کی، کتنی فورن پالیسیز مریم نواز نے بنائی، کتنی اکنامک پالیسیز مریم نواز نے بنائی، کتنی پالیسیز ایسی تھی جو سندھ کے جو پنجاب کے اندر جو بہتری لانے کے لیے انہوں نے بنائی، کون سی ایسی نیشنل پالیسی انہوں نے دی، ملک سے غربت کیسے ختم کرنی ہے، کون سی پالیسی انہوں نے دی، تعلیم عام کیسے کرنی ہے، کون سی پالیسی مریم نواز کی ٹیبل سے آئی، کون سی ایسی پالیسی تھی کہ ملک کے اندر سے آپ یہ جو بجلی کا بحران ہے اسے ختم کر دیں. ہاں ضرور ہوا ان کے خاندان کے لوگوں نے جس طرح بڑے بڑے مہنگے پروجیکٹس لگائے، قرضے لگائے، اور اب تو یہ عرف عام میں لوگ یہ بات کہنا شروع ہو گئے، اور آپ یہ تو خیر اب مذاق بن گیا کہ جناب لگاتا ہے کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اور ہمارے ویورز کو اور اپنے ویورز کو یہ سمجھائیں کہ مریم نواز کی کوالیفیکیشن کیا ہے. آج مریم صفدر کے نام سے مریم نواز جو ہے وہ ہٹا دیں تو پھر وہ مریم صفدر رہ جائیں گی، اس سے زیادہ کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. ہاں انہوں نے ایک کام ضرور کیا رایا صاحب، بیفور آئی گو فردر ٹورڈز یور کمنٹ، کہ انہوں نے سوشل میڈیا سیل ضرور بنایا ہے جہاں سے ٹرولنگ ہوتی ہے، جہاں سے بیانیے کو چلایا جاتا ہے. وہاں سے یا تو آپ مجھے ثابت کریں، سمجھائیں کہ بہت ایک بڑی سیاستدان ہے، پاکستان کے لیے بہت اچھا کام کر سکتی ہیں. ہمیں پچھلے ایک سال کے اندر سے جب سے پی ڈی ایم کا تماشا چل رہا ہے، کون سی ایسی پالیسی تھی اس پلیٹ فارم سے جس کو وہ لیڈ کر رہی ہیں اور جو کہتی ہیں کہ نون لیگ آپ کے سامنے کھڑی ہے اور شہباز شریف وہاں پہ نمائندگی کر رہے تھے، قوم کو دیا کیا ہے سر؟ دیکھیں پہلے تو پرائم منسٹر عمران خان کی فورن پالیسی یا فورن پالیسی کے متعلق ان کا ویژن ہے یا نہیں ہے، پہلے اس بات کو ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ دو تین ایسے انٹرنیشنل ایونٹس ہیں جہاں پرائم منسٹر کو پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا تھا، پاکستان کی نمائندگی کرنی تھی، اور بطور صحافی مجھے وہ انٹرنیشنل ایونٹس کور کرنے کا موقع ملا. ان میں سے ایک ایونٹ تو تھا UNGA کا جو سیشن تھا اینول. اچھا اس کے بعد آپ آ جائیں کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے پاکستان کا دورہ کیا، اور اس دورے میں انہوں نے کہا کہ میں پاکستان میں سعودی عربیہ کا سفیر ہوں، مجھے آپ اپنا سفیر سمجھیں. اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان جب سعودی عربیہ جاتے ہیں تو سعودی ولی عہد یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ آپ اپنا جو وزٹ ہے وہ کوئی 2 گھنٹے ڈیلے کر لیں، اس میں تاخیر کر لیں، مریم نواز کو بھی بتائیں، میں خود ایئرپورٹ پر آنا چاہتا ہوں آپ کو لینے کے لیے. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 5، یہ جو ایبسلوٹلی ناٹ والی فورن پالیسی ہے جس کو انٹرنیشنل میڈیا نے ہائی لائٹ تو کیا ہے، لیکن آپ اگر پورا جو تاثر بنایا ہے انٹرنیشنل میڈیا نے وہ یہ بنایا ہے کہ پاکستان جیسے ملک سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اپنی خود مختاری پر اس قسم کا سٹانس لے گا. چھٹے پوائنٹ پر آ جائیں کہ جو آپ کی یورپی پارلیمنٹ ہے، میں نے خود اس کا وہ سیشن بھی کور کیا ہوا ہے، ان کی جو خارجہ امور کی کمیٹی ہے، اس خارجہ امور کی کمیٹی میں پہلی مرتبہ مقبوضہ کشمیر میں جو نریندر مودی کے غیر قانونی اقدامات تھے وہ ڈسکس ہوئے اور اس کے خلاف قرارداد بھی لائی گئی.
OIC کو وزیر اعظم عمران خان نے اسرائیل اور فلسطین کا جو ریسنٹ ایک اسرائیل نے وہاں پہ جارحیت کی تھی، OIC کو فعال کیا اور اتنے ایگریسولی UN میں یہ مسئلہ اٹھایا کہ اسرائیل کے وزراء کو ہمیں ٹیگ کر کر کے، شاہ محمود قریشی کو ٹیگ کر کر کے ہمارے خلاف ٹویٹس کرنے پڑے. تو اس سے زیادہ فارن پالیسی جو ہے وہ کس طرح سے چلا سکتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان؟ شاہ محمود قریشی اگرچہ فارن منسٹر ہیں، لیکن چونکہ وزیر اعظم عمران خان کی ایک انٹرنیشنل پہچان ہے، ایک انٹرنیشنل کرزما بھی ہے، ویل نون فگر ہیں، تو وہ خود جو ہے پاکستان کی نمائندگی ان سفارتی محاذوں پر کر رہے ہیں اور بڑی کامیابی سے کر رہے ہیں. خاص طور پر انڈیا کے حوالے سے جو انہوں نے ہندوتوا رجیم اور RSS کی جو ایک نظریات تھے شدت پسندی والے، دہشت گردی والے، ان کے متعلق جب ٹویٹ کرتے ہیں تو کچھ لوگ ان کے اوپر بڑی تنقید کرتے ہیں کہ ٹویٹوں سے کچھ نہیں ہوتا. ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ٹویٹ کی ریچ بڑی ہوتی ہے. خاص طور پر پرائم منسٹر کسی ملک کا، پاکستان جیسے ملک کا جس کی جغرافیائی اہمیت بہت زیادہ ہو، جس کا بھارت جیسا ایک ہمسایہ ہو، جس کے ساتھ اس کا بہت بڑا کانفلکٹ ہو، دونوں ایٹمی طاقتیں ہوں، تو یہ ٹویٹ جس کے اتنے زیادہ ملینز میں فالوورز ہوں، تو یہ ٹویٹ دنیا کے تمام دارالحکومتوں میں نوٹ کی جاتی ہے. یہاں سے کیبلز جاتے ہیں جو ہمارے یہاں عالمی برادری بیٹھی ہوئی ہے اسلام آباد میں، اپنے اپنے دارالحکومتوں میں بھیجتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اس ٹویٹ کے ذریعے کیا پیغام پہنچایا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ٹویٹر سے بڑے گلے شکوے بھی رہتے ہیں بھارت کو، بڑا وہاں پہ فیس بک سے بھی گلے شکوے رہتے ہیں. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ وزیر اعظم عمران خان کو کوئی فارن پالیسی کی سمجھ نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان فارن پالیسی کے معاملے میں پاکستان کا جو مفاد ہے اس حوالے سے اسٹریٹ فارورڈ بہت ہیں، کچھ بہت زیادہ گھما پھرا کر بات نہیں کرتے. لیکن اس کا جو بہت گھما پھرا کر بات کریں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پوری سفارتی پالیسی جو ہے اس سے جو آپ گولز حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ جو پورا پروسیس ہے وہ بڑا سلو ہو جاتا ہے. یہ جو گھما پھرا کر آپ بات کرتے ہیں، تو جو انہوں نے ایک اسٹریٹ فارورڈ پالیسی اپنائی ہے اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں. تو یہ بات تو بالکل اس کی کوئی منطق نہیں ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کوئی فارن پالیسی اپنی اچھی نہیں بنائی یا وہ کوئی پاکستان کے اچھے ایمبیسڈر نہیں ہیں. بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ نے بالکل صحیح جو بات میں کر رہا تھا اس کو آپ نے سیکنڈ کیا اور دلائل کے ساتھ کیا کہ یہ بات کہنا کہ پرائم منسٹر پاکستان کو فارن پالیسی کا نہیں پتا، یہ کم از کم پاکستان سے زیادتی ہے، عمران خان سے نہیں بلکہ پاکستان سے زیادتی ہے. کیونکہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے اپنا موقع پوری دنیا کے سامنے رکھا، دو ٹوک رکھا اور اس کے ریزلٹس بھی بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایک دم سے آنا شروع ہو گئے ہیں. اگر سلو اینڈ اسٹڈی پروسیس ہوتا تو شاید دیر لگ جاتی ان کے نتائج آنے میں، لیکن ریزلٹس فوری آ رہے ہیں. ویورز جی، آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹس میں ضرور بھیجیے گا. مجھے اور راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. اللہ نے